अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अरीश और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। मैं आज़ाद हो गई हूं, यानी कि 3 दिन के बाद मेरी वापसी होगी। या मुझे मिस किया है, हाकि किया होगा तुम लोगों ने मुझे मिस, क्योंकि मैं तो यहीं पर थी। एपिसोड तो मैं तुम लोगों के लिए स्केड्यूल लगा के गई थी, लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है आप लोगों ने कल की एपिसोड पर सिर्फ 600 लाइक दिए। वैसे कल एपिसोड नहीं आई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं आ जाऊँगी 2-3 दिन में वापस, लेकिन मेरी वापसी 4 दिन के बाद हुई। उसके लिए माजरत, 1 दिन छुट्टी हो गई बीच में। उसके लिए मैं कहीं ना कहीं सरप्राइज ठोक कर आप लोगों को दिल खुश कर दूंगी, क्योंकि मैं तो आपकी राइटर हूँ। आपको खुश करने के चक्कर में लगी रहती हूँ। आप लोगों ने मुझे नहीं खुश करना। परसों से एपिसोड पे सिर्फ 600 लाइक, वो भी इतनी रोमांटिक एपिसोड पे डूब कर मर जाना चाहिए मुझे, जो कि इतने कम लाइक्स पे भी आपको एपिसोड देती है। खैर, शुरू करते हैं आज की एपिसोड। बाकी शादी की मज़ीद गुफ्तगू मैं किसी दिन बाद में आकर करूँगी। बहुत मज़े की थी शादी, बस ये सोच लो आप लोग। तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड। कभी यूँ भी आ मेरे दिल में तू, किस्त नंबर 74, तहरीर अरीशा। द विनर ऑफ टुडे इज़ ऑल वो क्या बोलते हैं, हमेशा की तरह अनीज़ा जुल्फ़िकार। बाकी लोगों ने तो इतने मज़े के रिव्यू दिए ही नहीं। खैर, मैं कुछ लोगों को मिस भी कर रही थी, उनके मैं कान खींचूँगी थोड़ी देर के बाद। तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड। ताश, इसने फिर से मीठी सी आवाज़ में पुकारा था। मेरी जान भी कुर्बान जानम, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। देखो, मैं भी तो मजबूर हूँ ना। आपको क्या मजबूरी है, ज़रा तफसील से बताएंगे मुझे। वो वॉशरूम के दरवाजे से चेहरा निकालते हुए बोली, ऐसे नज़ारे मत करवाओ जानम, नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगा। वो इसका मुलायम सकंदा देखते हुए बोला तो इसने अगले ही लम्हे घबरा कर दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। ताशफीन, प्लीज़ मेरे कपड़े दे देना, आपका क्या जाएगा। आप ऐसे तो कभी भी नहीं थे। आप तो इतने मासूम और इतने प्यारे हुआ करते थे। कभी आपने इस तरह की कोई उल्टी सीधी हरकत की ही नहीं थी। तो अब अचानक से आपको क्या हो गया है। वो पता नहीं कौन से जन्म की बात कर रही थी, क्योंकि ताशफीन के हिसाब से तो वो हमेशा से ऐसा ही था और इसने आगे भी ऐसा ही रहना था। जाने मन, मुझे झूठी तारीफ़ें हरगिज़ पसंद नहीं हैं, और ना ही तुम मुझे झूठी तारीफ़ों से बहला सकती हो। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि जल्दी से बाहर आकर अपने कपड़े उठा लो। ये ना हो कि मैं अलमारी ही लॉक कर दूं। इसने इतने मज़े से धमकी दी थी कि अंदर खड़ी तनाविश सचमुच में घबरा गई। एक तो मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है यहाँ अंदर, और फिर आप मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। मुझे कभी आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। मैं कभी आपसे बात नहीं करूँगी, वो रूहान सी अंदाज में बोली, जबकि यहाँ वो पिघल गया। जहर लगते हैं मुझे तुम्हारी ये हरकतें बीवी, किसी दिन बहुत पिटोगी मुझसे। वो गुस्से से कहते हुए अपने बेड से उठते इसके लिए कपड़े निकालने लगा था, जबकि वो अपनी मासूम सी चाल पर के कामयाब होने पर खिलखिलाकर हंसी थी। इसका शौहर ज़रा सा इमोशनल ड्रामा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लो पकड़ो कपड़े, इसने बाहर से कहा था। एक शर्त पर पकड़ूंगी कि आप मेरा बाजू नहीं खींचेंगे और ना ही मुझे अपने सामने आने पर मजबूर करेंगे। वो जैसे पहले ही इसकी शरारतों को समझती थी। ताशफीन के लबों पर फिर से मुस्कुराहट बिखर गई। जानू, इतने अच्छे तरीके से कब से जानने लगी हो मुझे। वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए कपड़े इसी के दरवाजे के हैंग के साथ लगाता पीछे हटते हुए बेड पर आकर लेटा था। इसे दरवाजे से दूर महसूस करके इसने अगले ही लम्हे दरवाज़ा खोला तो वो सचमुच में दूर था। क्या याद करोगी, बख्श दिया तुम्हें थोड़ी देर के लिए। वो आंख दबा कर मुस्कुराया, जबकि वो मुस्कुराते हुए कपड़े लेकर अंदर आ गई। लेकिन ये क्या, ये तो इसके कपड़े थे ही नहीं, बल्कि ये तो ताशफीन के कपड़े थे। वो इसे अपने कपड़े क्यों देकर गया था पहनने के लिए।
تاشفین، آپ نے غلطی سے میرے کپڑوں کی بجائے اپنے کپڑے مجھے دے دیے ہیں۔ وہ پھر سے دروازہ کھولتے ہوئے اسے بتانے لگی، لیکن جیسے وہ تو ہر بات سے انجان تھا۔ نائٹی پہننے میں پرابلم ہے نا؟ میرے کپڑے پہننے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے تمہیں، وہ کندھے اچکا کر بولا تھا، اور ساتھ ہی کانوں میں ہیڈ فونز لگا لیے تاکہ اس کی کوئی بھی اگلی بات سن نہ سکے۔ وہ کچھ بول تو رہی تھی لیکن میوٹ، پھر بول بول کر خود ہی دروازہ بند کر گئی۔ وہ کپڑے چینج کر کے باہر آئی تو وہ سکون سے بیڈ پر لیٹا ہوا اپنا فون یوز کر رہا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ ایک بیڈ پر نہیں سونا، اور نہ ہی میں آپ کے ساتھ یہ بیڈ شیئر کروں گی، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے ایک نظر اسے دیکھ کر آئی برو اچکائے، جیسے پوچھ رہا ہو کہ اب کیا تکلیف ہے۔ دیکھیں، میں آپ کے ساتھ یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، تو فضول میں آپ کے ساتھ کسی طرح کی کوئی فارمیلٹی بھی نہیں نبھا سکتی، اور نہ ہی آپ کی بیوی ہونے کا رول ادا کر سکتی ہوں، وہ سختی سے بول رہی تھی، جبکہ وارق نے صرف ہاں میں سر ہلایا اور اگلے ہی لمحے فون سائیڈ پر پٹکتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر اس کے روبرو آ کر رکا۔ فارمیلٹی یہ تمہارے لیے ہے مسز، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچتا وہ اس کے کانوں میں بولا، لیکن میرے لیے یہ میرا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ، جو کہ میں آخری سانس تک نبھاؤں گا۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بار بار ایک ہی بات دہرانے پر مجبور کر رہی ہو مجھے، اور کچھ بھی نہیں۔ بیوی ہو میری، اور ساری زندگی بیوی بنا کر رکھوں گا۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تمہاری قربت کے لیے کونے میں بیٹھ کر ترسوں گا تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے اپنا حق استعمال کرنا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے، اور میں کروں گا بھی۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے بیڈ پر دھکا دیتا اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تھا۔ اسے ہرگز اس سے ایسی امید نہ تھی۔ مجھے اس نے کچھ کہتے ہوئے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، جبکہ وہ اگلے ہی لمحے اس کے سامنے اپنا گھٹنا رکھتے اس کے اوپر جھک چکا تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اپنی عقل کے گھوڑے زیادہ مت دہراؤ، ورنہ مجھے تمہارے ساتھ زبردستی کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ طلاق تو میں تمہیں کبھی نہیں دوں گا، کبھی بھی نہیں۔ تم چاہے اپنی مرضی سے یہ رشتہ نبھاؤ یا زبردستی، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن تم میری بیوی ہو۔ تمہارے جسم پر، تمہاری روح پر صرف میرا حق ہے، اور کسی کی باتوں میں آ کر میں تمہیں خود سے یہ حق چھیننے نہیں دوں گا۔ تو کیا آپ کی نظر میں میری مرضی کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ وہ چلائی تھی، لیکن اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کے اگلے ہی لمحے اس نے اس کا منہ بند کر دیا۔ کیا کہا تھا تم سے؟ اس کمرے سے تمہاری آواز باہر نہیں جانی چاہیے۔ لگتا ہے تمہیں میری ایک دفعہ بات کہی سمجھ میں نہیں آتی۔ دماغ میرا خراب تھا جو تمہیں محبت سے سمجھا رہا تھا، لیکن تم محبت کے قابل نہیں ہو مائرہ۔ اس سارے قصے میں صرف ایک جگہ غلط تھا، اور میں اپنے کیے کی معافی مانگ چکا ہوں۔ اب مجھے کوئی گلٹ بھی نہیں ہے، اور باقیوں کے بارے میں تم کیا سوچتی ہو کیا نہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی آگے کبھی پڑے گا۔ میں تمہیں یہاں اپنی بیوی بنا کر لایا ہوں، اور بیوی بنا کر ہی رکھوں گا۔ تمہیں میرے ساتھ یہ بیڈ بھی شیئر کرنا پڑے گا، اور اپنا آپ بھی۔ اس کی گردن پر جھکتے ہوئے
وہ جا بجا اپنی شدتوں کے نشان چھوڑنے لگا۔ مائرا جو اسے روکنا چاہتی تھی، اسے خود سے دور رکھنا چاہتی تھی، اس کی باہوں میں بے بس ہو کر رہ گئی۔ اس کی شدتوں برا انداز وہ ساری رات سہتی رہی۔ اس نے پوری رات اس پر ترس نہ کھایا، ساری رات اپنی دیوانگی اس پر نچھاور کرتا گیا۔ وہ اس کی پناہوں میں بکھر کر رہ گئی۔ وہ ساری رات اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرتا رہا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے سونے نہ دیا تھا۔ آج رات وارق افراہیم نے اسے اپنی شدتوں سے، اپنے انداز سے بتایا تھا کہ اس پر وہ اپنا حق رکھتا ہے، جسے وہ ہر طرح سے استعمال بھی کرے گا۔ اس کے کپڑے پہن کر وہ باہر نکلی تو پہلے تاشفین کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے 3 دفعہ اس کی پینٹ کو نیچے سے فولڈ کر رکھا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کے پیروں سے نیچے ہی آ رہی تھی، جب یہ شرٹ گھٹنوں تک تھی۔ او میرا بچہ کتنا کیوٹ لگ رہا ہے! وہ ہنستے ہوئے اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا، جبکہ وہ منہ بسورے پھولے پھولے گالوں کے ساتھ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ جائیں، سب پتہ ہے مجھے، جان بوجھ کر کیا ہے آپ نے۔ جائیں ادھر، میں اپنے کپڑے نکالنے جا رہی ہوں۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے خود سے دور کرتی ناراضگی سے الماری کی طرف بڑھی تھی، جبکہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے اگلے ہی لمحے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ تو جانو، میں نے کب کہا کہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا؟ میں تو خود تمہیں اپنے کپڑوں میں دیکھنا چاہتا تھا۔ کتنی پیاری لگ رہی ہو تم، بالکل کوئی چھوٹا سا کیوٹ سا بھالو۔ اور میں اب اس کیوٹ سے بھالو کو بہت پیار کرنے والا ہوں۔ وہ اسے بیڈ پر لیٹاتے ہوئے محبت سے کہتا، اس کے چہرے پر اپنے لبوں سے مہر لگانے لگا، جبکہ اس کی محبت بڑے انداز پر مسکراتے ہوئے اس نے اس کے گرد اپنی نازک سی باہوں کا حصار بنایا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کی محبت کی پھوار کو محسوس کرنے لگی۔ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں تاشفین، ایک دوسرے کی قربت میں حسین لمحات ایک دوسرے کے نام کر کے وہ اس کے چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ شرمائی شرمائی سی اس کی پناہوں میں پڑی اس کی نگاہوں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، جب اچانک ہی اس سے سوال کر بیٹھی۔ اس کے سوال نے تاشفین کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے بارش کی حسین بوندوں کے ساتھ ہی اس سے اپنی محبت کا اقرار کیا تھا۔ آخر اس نے اس مغرور شخص کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر ہی دیا تھا۔ وہ اس سے پیار کرنے لگا تھا، اسے چاہنے لگا تھا۔ کتنا خوشگوار احساس تھا یہ، وہ اس کی محبتوں کے قابل بن گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کتنی محبت ہو گئی ہوگی مجھے تم سے؟ اس نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ مجھے کیا پتا، محبت تو آپ کو ہوئی ہے نا مجھ سے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو تم نہیں کرتی مجھ سے پیار؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ نہیں، مجھے تو کچھ خاص نہیں ہے، وہ شرارت سے ہنسی اور پھر ہنستی چلی گئی۔ اچھا، تو کچھ خاص نہیں ہے، پھر یوں ہنس کیوں رہی ہو؟ بلکہ ہنسی کو چھوڑو، تم اتنی زیادہ سرخ کیوں ہو رہی ہو؟
اس کے گالوں کے بعد اس کے دل پر اپنی شدت دکھاتے ہوئے وہ اسے اپنے سینے میں منہ چھپانے پر مجبور کر گیا۔ مجھے نہیں پتا، خبردار جو مجھ سے کچھ بھی پوچھا۔ وہ انگلی دکھاتے اسے وارن کرنے لگی، جبکہ وہ کہکا لگاتا ایک بار پھر سے اس کے ہوش اڑانے لگا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر بالکل خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ جاگ رہی تھی اور چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ وارق نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس وقت اس کا کوئی ارادہ نہ تھا اس کے نخرے برداشت کرنے کا، اسے اپنے سر پر چڑھانے کا۔ رات کو ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں کچھ غلط نہیں تھا، کم سے کم وارق کی نظر میں تو بالکل بھی نہیں۔ وہ اپنے اور اس کے رشتے کو کسی بے وقوفی کی نظر نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ واپس آیا تو بھی وہ اسی طرح لیٹی ہوئی تھی۔ اب پتہ نہیں وہ کس چیز کا سوگ منا رہی تھی۔ وارق کو اس کی خاموشی پر بہت طیش آیا۔ اب اگر اس کا ارادہ اسے رات کو لے کر اسے کسی گلٹ میں مبتلا کرنے کا تھا تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ یہ بات وہ اسے صاف الفاظوں میں بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ رات کو جو کچھ بھی ہوا وہ ہمارے درمیان پہلی بار نہیں ہوا، اسی لیے یہ ڈرامے بازیاں بند کرو اور اٹھ کر میرے لیے ناشتہ بناؤ اور واپس آ کر اپنے آفس جانے کی تیاری کرو۔ ایک اور بات، اگر آفس میں تم نے جیسے بھی رہنا ہے وہ تمہاری مرضی ہے، لیکن اس گھر میں تم میری بیوی ہو، یہ بات تم بھول نہیں سکتی، اور آفس میں بھی تم میری بیوی ہو، لیکن بہتر ہوگا کہ وہاں پر تم مجھے یہ بات یاد نہ دلاؤ۔ یا رات سے لے کر اب تک یہ آفس جانے والا بھوت تمہارے سر سے اتر گیا ہے؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنا کوٹ پہنتے ہوئے بولا تو مائرا نے ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ اچھے سے اندازہ تھا مجھے، کل رات میرے ساتھ زبردستی اسی لیے تو کی ہے آپ نے تاکہ میں صرف آپ کی بیوی بن کر اس گھر تک محدود ہو جاؤں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا وارق صاحب۔ اپنے باپ کی جائیداد پر تو میں آپ لوگوں کو قبضہ کرنے نہیں دوں گی، آفس تو میں ضرور جاؤں گی۔ وہ ایک لمحے میں سیدھی ہوتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وارق ایک نظر اس پر ڈالتا پھر سے آئینے کی طرف متوجہ ہو گیا، جیسے اس کی بات اتنی ہی غیر ضروری ہو جتنا اس نے ری ایکٹ کیا ہے۔ میں نے صرف آفس چلنے کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے لیے ناشتہ بنانے کے لیے بھی کہا ہے، بیوی بنا کر رکھوں گا، آفس میں بھی لے کر جاؤں گا۔ جانو تمہیں گھر تک کوئی محدود بھی نہیں کرے گا، جاؤ جا کر ناشتہ بناؤ۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا، مجھے ناشتہ بنانا نہیں آتا اور میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں جو آپ کے کام کروں گی۔ وہ اس کا ہاتھ خود سے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہتی واش روم کی طرف جانے لگی، لیکن اس نے جتنی جلدی دکھائی تھی وارق نے اتنی ہی تیزی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ نہ جانے من نہ، یہ نخرے نہیں چلیں گے۔ اگر ناشتہ بنا کر نہیں دے سکتی تو اپنے لبوں سے ناشتہ کروانا پڑے گا۔ تمہارے حق میں بہتر یہ ہے کہ تم ناشتہ بنانا سیکھ لو، ورنہ میری شدتیں برداشت کرنا ویسے بھی تمہارے بس سے باہر ہے، اور بھوکا رہنے کا میں عادی نہیں ہوں۔ ویسے رات کو میں ضرورت سے زیادہ بہک گیا تھا،
تو دوپٹے کا خاص خیال رکھنا۔ میرا نہیں خیال کہ تم میری محبتوں کے نشان اپنے عزیز و جان چچا کو دکھانا چاہو گی۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتا ایک شوخ شدت بھری جسارت کر گیا۔ پیچھے ہٹیں آپ۔ اس نے اسے دھکا مارنے کی کوشش کی لیکن اس کی اپنی نازک جان ہل کر رہ گئی۔ سامنے کوئی اثر نہ ہوا۔ ناشتہ بنا کر لاؤ گی یا میں تمہارے لبوں سے اپنی ایسے کھڑے کھڑے بناؤں گی؟ کیا میں جانے دیں گے تو بناؤں گی نا، مجھے فریش ہونا ہے پہلے۔ وہ پھار کھانے والے انداز میں بولی تو وارق کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تو جاؤ نا، کس نے روکا ہے؟ اس کے لبوں پر اپنی مونچھوں کو حرکت دیتے ہوئے اس نے اپنی مونچھوں کو اس کے لبوں پر اچھا خاصا چبویا تھا اور پھر اسے جانے کی اجازت دے دی، جبکہ وہ اپنے لبوں کو انگلیوں سے رگڑتی واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے تاشفین، آج آپ نے آفس نہیں جانا؟ وہ ناشتہ بنا رہی تھی جبکہ وہ پیچھے سے آتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں قید کرتا اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپانے لگا۔ اس کا انداز اتنا دلکش اور محبت لیے ہوئے تھا کہ تناوش نے بڑی مشکل سے اس کے گالوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس سے سوال کیا۔ وہ خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ آج وہ اسے چھوڑ کر جائے۔ کل اس کے اظہار محبت کے بعد تو وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ دل تو کر رہا ہے کہ سارا دن تمہارے ساتھ گزاروں، لیکن یہ نوکری بھی نہ یار اچھے خاصے بندے کو ذلیل کرواتی ہے، جانا پڑے گا۔ وہ بہت دکھی انداز میں بولا جبکہ اس کے انداز پر اس کی ہنسی نکل گئی۔ ہاں تو ہم سنڈے کو ایک ساتھ رہیں گے نا؟ یہ ابھی سنڈے آنے والا تو ہے، اس دفعہ نا ہم پھر سے اسی جگہ پر جائیں گے جہاں اس دن گئے تھے ہم دونوں گھومنے کے لیے۔ وہ پلان بناتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ وہ بس اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر فدا ہو رہا تھا۔ جہاں تم کہو وہاں جائیں گے۔ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے چکا تھا، جبکہ وہ تو اس کی اچانک آفات پر گھبرا کر رہ گئی۔ وہ اس سے باتیں کر رہی تھی اور وہ اس سے رومانس جھاڑ رہا تھا۔ حد ہے تاشفین، میں بات کر رہی ہوں آپ سے اور آپ ہیں کہ حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ پیچھے ہٹیں، میں نہیں بولتی آپ سے۔ وہ ناراضگی سے بولی تھی جبکہ وہ اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اس کا چہرہ اپنے قریب کرتا ایک بار پھر سے پوری شدت سے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ اللہ اللہ تاشفین، آپ تو سانس بھی نہیں لینے دیتے، کیا ہوتا جا رہا ہے آپ کو؟ وہ اسے پیچھے کرتی اس کی نگاہوں میں خماری دیکھ رہی تھی جبکہ وہ ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ عاشق ہوتا جا رہا ہوں، تمہارا دیوانہ کر دیا ہے تم نے مجھے۔ وہ اسے اپنی باہوں میں قید کرتے ہوئے اس دفعہ سچ مچ میں دنیا بھلا بیٹھا تھا، جبکہ تاشفین تناوش اس کے انداز پر گھبرا پریشان ہو گئی کیونکہ اس وقت وہ سچ مچ میں اس کا دیوانہ ہی تو لگ رہا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ تو ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے 10 بجے تک کا ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس۔ اگر اس ایپیسوڈ پہ 1000 لائک پورے ہو گئے تو 10 بجے دوسری ایپیسوڈ پوسٹ کر دوں گی۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔